अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाजरीन, शुगर यानी डायबिटीज़ एक ऐसा मोजी मर्ज़ जो अगर किसी को एक दफ़ा लाहक हो जाए तो उसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो पाकिस्तान में हर साल 1.5 लाख तक के अफराद जो हैं वो शुगर की जो बीमारी है उसमें लाहक होते हैं और उसकी वजह से जो वो पैरालाइज़ हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं। और इसी तरह कहा जाता है कि एक साल के दौरान जो है वो तकरीबन 4 में से 3 अफराद इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। अब ये बीमारी इतनी सख्त बीमारी है, हॉस्पिटल में ज़ाहिर है इसका इलाज भी होता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं जो इस बीमारी से जो है वो निजात पाने के लिए मरीज़ों का इलाज करते हैं। लेकिन एक और जो है वो मार्केट में एक और चीज़ आई है, जीनियाती मुशावरत के ज़रिए शुगर जैसी मोजी मर्ज़ का इलाज। जीन क्योर एक सेंटर है जहाँ पे जो है वो जीनियाती मुशावरत के ज़रिए इस बीमारी को तशख़ीस किया जाता है और फिर इस बीमारी का जो है वो इलाज किया जाता है। अब जीन क्योर सेंटर क्या है, कहाँ पे वाक़ई है और कौन इस जो है जीनियाती मुशावरत के ज़रिए इसका इलाज कर रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेहताबुल्लाह जो जेनेटिक स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जेनेटिक्स के ज़रिए किस तरह मोजी मर्ज़ शुगर का इलाज हो सकता है और ये जीनियाती मुशावरत क्या है बेसिकली? जेनेटिक काउंसलिंग पहले जो है वो इसलिए होती थी कि अगर कपल है और वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स में जो उनके मतलब अगर कपल चाहता है कि उनके बच्चों में कोई जेनेटिक डिजीज़ ना हो तो उसके लिए लोग जेनेटिक काउंसलिंग मतलब लेते थे। अच्छा। लेकिन अब जेनेटिक काउंसलिंग चूँकि सारा ह्यूमन जीनोम जो है वो डेटा जो है सीक्वेंस हो गया है, तो अब सारे बीमारियों का मतलब जीनियाती तौर पे मतलब किसी भी डिज़ीज़ की मतलब जीनियाती मुशावरत आप कर सकते हैं। अच्छा। कि अगर मेरे बच्चों में अगर ये बीमारी तो ये मेरे बच्चों में आ सकती है, नहीं आ सकती, और अगर आ गई है तो फिर ये कैसे मतलब वो इसकी मतलब ड्यूटी मतलब इससे ज़्यादा मतलब वो सीवियर फॉर्म को इसकी सीवियर फॉर्म को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं या फिर से कैसा हम कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि कौन कौन सी शुगर के अलावा कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज आपके सेंटर में होता है काउंसलिंग के ज़रिए? उसमें फिर हम जो है कैंसर का भी मैं कर रहा हूँ, सारे कैंसर्स का तकरीबन। अच्छा। इसके में हेयर फॉल जो है बाल्डिंग। अच्छा। बाल्ड उसमें एक डेटाबेस है, उसे माला कार्ड्स कहते हैं। तो उस डेटाबेस में जितने भी डिजीज़ है वो सारे डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है उस डेटाबेस में, और फिर उस डिज़ीज़ से रिलेटेड जो जीन्स हैं कि अगर ये बीमारी है, अब अगर हेयर फॉल है तो जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं तो 40 जीन्स हैं, तो ये 40 जीन्स जो हैं हेयर फॉल के साथ अटैच है। तो फिर उन जीन्स के उन्हीं जीन्स के बारे में हम पेशेंट्स को बताते हैं कि इस तरह अगर आप मिर्चें खा रहे हैं या फिर ये चीज़ खा रहे हैं या फिर इस तरह अगर आप सोच रहे हैं या देख रहे हैं तो इस तरह से आपके ये जीन्स जो हैं ये अफेक्ट होंगे और इससे आपके हेयर फॉल जो हैं वो बढ़ सकती है। अच्छा, शुगर पे हम बेसिकली क्योंकि बात कर रहे हैं तो शुगर के मरीज़ों का मुझे बता दें कि आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्या उनका सारा बायोडाटा ले रहे हैं, जो मेडिसिन वो ले रहे होते हैं तो क्या वो कंटिन्यू रखते हैं आपकी काउंसलिंग के साथ साथ? मेडिसिन वो कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो KTH में खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में मैंने अपना रिसर्च डायबिटीज़ पे शुरू की थी, तो वहाँ पे मैंने 300 प्लस पेशेंट्स मैंने देखे, तो उन पेशेंट्स को भी हमने मतलब उनको मैंने ये मेडिसिन मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं मतलब अगर मैं अपनी मर्ज़ी पे होता तो मैं तो कहता कि आप मेडिसिन ना लें, लेकिन वो हाँ तो मतलब एक डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर हमजा अली खान मतलब वही मेरा को सुपरवाइज़र था, तो मेडिसिन पेशेंट्स ले रहे थे, उनको मतलब मैंने मेडिसिन लेने से रोका नहीं था, लेकिन साथ में मैंने अपना मतलब वो जो काउंसलिंग मैंने की थी पेशेंट्स की वो मैं मतलब उनको जो भी मतलब तालीम दे सकता था पेशेंट्स को, वो मैंने मतलब अपनी तरफ से वो दे कि ये तरीक़ों से आप शुगर जो है वो कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप कितना लंबा ये प्रोसीजर होता है, आप जो जिस तरीके से काउंसलिंग करके इन मरीज़ों का इलाज करते हैं? असल में इंसान के जो जीन्स हैं ना 21,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स है, 21,000 प्लस प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, तो इन जीन्स को फिर इनकी जो एक्सप्रेशन होती है ना वो फिर 48 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, मतलब इन जीन्स को ज़्यादा ऊपर नीचे करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए या बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन जीन्स का एक्सप्रेशन उसके लिए 48 रिसेप्टर्स हैं, तो हर रिसेप्टर का अपना एक मतलब तालीम होता है, तो मैं उन सारे रिसेप्टर्स के बारे में तो 48 स्टेप्स में वो तालीम में देता हूँ। अच्छा, ये मतलब प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बीमारी की नौइयत देख के जो है वो उसके स्टेप्स फॉलो करते हो आप, जिस तरह अगर किसी को 10 साल पुराना शुगर है तो उसका जो इलाज वो कितने अरसे में होगा, और अगर किसी को बिल्कुल ताज़ा तरीन जो है वो डायबिटीज़ का वो मरीज़ है तो उसका किस तरीके से इलाज होता है?
اس میں پھر یہ ہے کہ یہ جو آپ کریں ٹائم بیس، اگر کسی کو 15-20 سال ہو گئے تو پھر ان کا اصل میں انسان کے اندر 37 ٹریلین سیلز ہیں ایک انسان کے اندر. تو ہر سیل کے اندر 2 سے لے کر 2500 تک پاور ہاؤسز یا مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں. پاور ہاؤس کو ہم اردو میں ایسے عام لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مثال ایک چولہے جیسی ہے. تو ایک انسان میں تقریباً 1,00,000 ٹریلین پاور ہاؤسز ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً اس طرح سمجھے کہ ایک انسان میں 1,00,000 ٹریلین چھوٹے چھوٹے چولہے ہوتے ہیں. تو ان چولہوں میں خوراک، یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ پھر ہمارے معدے اور چھوٹی بڑی آنت سے یہ پھر خون میں جاتا ہے، خون سے پھر سارے سیلز میں جاتا ہے. تو پھر سیلز سے یہ پھر انہی چولہوں میں ان سے توانائی بنتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ پاور ہاؤسز جو ہیں یہ شوگر کے مریضوں میں کمزور ہوتے ہیں. ایک تو شوگر اور ایک عام مطلب ایک ہیلتھی انسان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک شوگر کے مریض کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یا پھر ان میں جو یا تو ان کے پاور ہاؤسز بہت زیادہ مطلب کمزور ہیں، اور یا پھر وہ بہت زیادہ موٹاپا ان کا ہے، یا پھر ان میں جو خوراک سٹور کرنے کی یا خوراک کو مطلب اس کو مطلب کمپنسیٹ کرنے کی مطلب وہ جو پاور ہے پیشنٹس کی وہ کم ہے. تو اگر میں زیادہ کھانا کھاؤں گا تو وہ پھر ظاہر ہے سیلز تو پوری طرح مطلب وہ بھر چکے ہیں خوراک سے. تو وہی خوراک اگر وہ نہیں لے رہے ہیں تو وہ پھر پیشاب میں جیسے بھی مطلب وہ پھر بالکل علامات کی بات کرتے ہیں، یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ شوگر کی اگر کسی کو شوگر ہو رہا ہے تو وہ کس طرح پتہ چلے گا، علامات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ شوگر کے پھر میجر جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ پیشاب بہت زیادہ بار بار، پیشنٹس کو بہت جلدی مطلب پیشاب وہ کرتا ہے، اور وہ رات کے وقت اسپیسیفکلی بہت زیادہ مطلب وہ ہوتی ہے. اچھا، کمپلیکیشنز کے بارے میں بتا دیں کہ کون کون سی علامات تو میں تھوڑا سا بتاؤں. علامات تو صرف میں نے ایک بتائی ہیں کہ ایک تو پیشاب بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اس میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ویٹ مطلب بہت وزن بہت جلدی سے مطلب وہ کم ہونا، وداؤٹ ٹرائنگ لائک پیشنٹس کا وزن کم ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شوگر کے مریضوں میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی زخم ہو جاتا ہے، یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو وہ جگہ کاٹ دی جاتی ہے، اس کی کیا ریزنز ہیں؟ وہ ڈائبیٹک فٹ میں مطلب ایک ایسے کہ نروز، اصل میں یہ پورے جسم میں نروز ہیں نا، تو وہ نروز جو ہیں وہ اسکن کو جہاں پہ مطلب اگر کوئی تھوڑا سا ڈیمیج ہے تو پھر وہ سینسری نروز برین کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایسیڈیٹی زیادہ ہیں، یا پھر بیسیسٹی زیادہ ہیں، یا یہ ٹاکسک کیمیکل ہے یہ زیادہ ہیں. تو پھر اسی حساب سے وہ مطلب اسی ٹیشو کو مطلب جسم جو ہیں وہ زہریلے کیمیکلز کو کم کرتا ہے، اور یہ باقی جو اچھے کیمیکلز ان کی مقدار بڑھاتا ہے. تو اگر سینسری نروز ہی اصل میں ڈائبیٹک پیشنٹس میں پھر سینسری نیوروپیتھی بھی ہوتی ہے. تو اگر سینسری نیوروپیتھی ہے تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مطلب اصل میں یہ بھی ایک علامت ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹس کے ہینڈز اور فیٹ کی نمنس جو ہوتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اب، تو اس لیے پیروں کے مطلب وہ جو ڈائبیٹک فٹ السر ہوتا ہے وہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ سینسری نروز جو ہیں وہ خراب ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جو اینڈز ہیں ایگزونل اینڈز وہ خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے پیشنٹس کو کے ٹیشوز کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس زخم کتنا ہے اور کتنا وہ بڑھ رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ زخم کا وہ جو ٹھیک ہونا ہوتا ہے وہ زیادہ اس میں مطلب وہ ٹائم لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو بڑی کامن ہو رہی ہے کہ پہلے ہم سنا کرتے تھے بہت ریئر بیماریاں یہ ہوتی تھی، شوگر ہو گیا، کینسر ہو گیا، لیکن شوگر تو اسپیسیفکلی جو ہے وہ 45 یا 40 کی ایج سے ابو جو لوگ ہوتے تھے ان کو ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل جو ہے وہ ٹین ایجرز میں بھی یہ بیماری جو ہے وہ ڈائگنوز ہو رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ڈائبٹیز کے 2 قسم ہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں یہ نہیں ہوتا کہ پیشنٹس کا انسولین ریزسٹنس ہے، مطلب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ خوراک جسم لے نہیں رہا، بلکہ وہ جو انسولین کا لیول ہوتا ہے وہ بہت، کیونکہ انسولین پروڈیوسنگ جو پینکریاز میں جو بیٹا سیلز انسولین پیدا کرتے ہیں ان سیلز کی نمبر جو ہیں وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ امیون سسٹم اٹیک کرتا ہے. تو وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جس میں انسولین پروڈیوسنگ سیلز، انسولین پیدا کرنے والے سیلز کی تعداد کم ہوتی ہے. اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین کے جو ریسپٹرز ہیں نا وہ پھر اصل میں ریسپٹر ریزسٹنٹ ٹائپ ہوتے ہیں. اصل میں بچوں میں جو انسولین کے ریسپٹرز ہیں نا وہ ٹائپ اے ہوتے ہیں، اور بڑوں میں بی ٹائپ ریسپٹرز ہوتے ہیں. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دروازہ ہے، ریسپٹر کا مطلب ایسے ہی دروازہ ہی ہوتا ہے. تو یہ ٹائپ اے جو ہے یہ پورے ایک ایسا دروازہ جو پوری طرح مطلب وہ کھلتا ہے اور پوری طرح مطلب بند ہوتا ہے ٹائپ اے سے. تو بچوں میں اصل میں خوراک وہ ان کے سیلز کی سائز بھی چھوٹی ہوتی ہے
اور اس میں خوراک کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور پھر بچے ان کا سائز بھی مطلب وہ ایک سیل تو ایک بہت مطلب ایک کچے فارم میں ہوتا ہے, چھوٹے فارم میں ہوتا ہے, اور ان میں بڑھنے کی ایک خاص مطلب وہ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بچے بڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ان میں ٹائپ اے ریسیپٹر ہوتا ہے. تو بچے اگر بہت زیادہ بھی کھا لیں تو مطلب کوئی مطلب وہ مثلاً کہ ان کے ہائٹ اور ویٹ بھی مطلب ان کا بڑھ سکتا ہے. تو ان کو زیادہ کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بچوں کو, کیونکہ ان میں ٹائپ اے ریسیپٹرز ہوتے ہیں. پھر جیسے انسان پوری طرح بالغ ہو جاتا ہے, ایک نارمل جو ایک ایوریج ایڈلٹ ہائٹ ہوتا ہے میل کا ہو یا فیمیل ہو, جب وہ اٹین ہو جاتا ہے تب پھر سیلز پوری طرح اپنا وہ ایک خاص اس کا مطلب ایک ان کا جتنا بھی ایک سائز ہوتا ہے وہ پوری طرح وہ اس میں آ چکے ہوتے ہیں. لیکن پھر اس میں بھی پھر وہ کافی وہ خوراک اسٹور کرنے کی کیپیسٹی, کولیسٹرول, فیٹس, پروٹینز اور وائٹامنز, منرلز, ان سب کی ایک خاص مطلب کیپیسٹی ہوتی ہے سیلز میں. پھر جیسے انسان وہ خاص بالغ سٹیج پہ پہنچتا ہے, جب اس پوری طرح اس کے سیلز بھی پوری طرح مطلب وہ میچور ہو جاتے ہیں, تب ٹائپ اے ریسیپٹر جو ہے وہ بی میں کنورٹ ہوتا ہے. وہ بی ایسا ہے کہ اس میں دروازہ پورا نہیں کھلتا, تھوڑا سا کھلتا ہے. اور پورا مطلب ٹائپ اے تو ایسا ہے نا کہ اس میں بہت زیادہ مطلب وہ خوراک, وہ کولیسٹرول, فیٹ سب وہ لے سکتا ہے. لیکن ٹائپ بی جو ہے وہ پھر کم کولیسٹرول, کم فیٹس, کم پروٹینز, کم منرلز, کم وائٹامنز, بہت مطلب وہ لمیٹڈ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ڈائبٹیز کا آغاز وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ٹائپ بی ریسیپٹرز کی جو مقدار ہے ایک سیل کے اوپر ٹائپ اے ریسیپٹر سے وہ زیادہ ہوتی ہے. تب باڈی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اب پوری طرح اس کے جو باڈی کے سیلز ہیں نا یہ پوری طرح بھر چکے ہیں, پک چکے ہیں. اب اگر اس میں اور خوراک, اگر اس میں خوراک ایک شخص بہت زیادہ کرتا ہے اور وہ اتنا مطلب وہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی اتنی نہیں ہے, تو وہ پھر جو ایکسٹرا نیوٹرینٹس آ رہے ہیں نا وہ پھر مطلب شوگر کا آغاز وہیں سے شروع ہوتا ہے. اگر ایک تو پاور ہاؤسز ڈائبیٹک پیشنٹس کے بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں, مطلب وہ چولہے جس میں خوراک سے طاقت بنتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو نیچرل سویٹ ہوتے ہیں, جس طرح جتنے بھی فروٹس ہو گئے اور اسپیشلی جو کھجور کھا رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے شوگر کے مریضوں پر؟ کیونکہ ہم لوگ نارملی اگر سنیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چینی نہیں کھانی, کیونکہ چینی اگر زیادہ کھائیں گے تو شوگر جو ہے وہ شوگر لیول بڑھ جائے گا. تو آپ ذرا کائنڈلی ہمارے آڈینس کو آسان الفاظ میں یہ چیز بتائیے گا کہ نمکیات کا اور فروٹس, نیچرل فروٹس جو ہوتے ہیں, نیچرل سویٹ جو ہوتی ہے, اس کا ڈائبٹک جو پیشنٹ ہوتا ہے اس پہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف چینی جو ہے مطلب وہ اکثر لوگ پھر جن کو ڈائبٹیز ہوتا ہے وہ لوگ مطلب وہ چائے پیتے ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ شوگر اصل میں بس شوگر میں ہی ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ روٹی جو ہماری عام نارمل سائز گندم کی روٹی ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ شوگر اس میں ہوتی ہے. تو اگر ایک شخص ہے اس کی 2 روٹیاں یا 3 روٹیاں, اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی زیادہ ہے, اس کی 3 روٹیاں اس کی ریکوائرمنٹس ہے پر ڈے, اور وہ 4-5 کھا رہا ہے, تو وہ چوتھی اور 5ویں روٹی جو ہے اس سے پھر کولیسٹرول بنے گا, فیٹس بنے گا, اور اس سے مطلب یہ شوگر اس کا مطلب لیول اس کا بڑھے گا. اچھا, یہ چیز بہت آپ نے اچھی بتائی ہے کہ جس طرح وہ اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو وہ چینی چھوڑ دے گا, لیکن گندم کی روٹی وہ جو ہے وہ ایکسٹرا کھا لے گا, تو وہ زیادہ نقصان. اگر ایک شخص میٹھی چائے پی رہا ہے اور وہ روٹی کی مقدار کم کر لے تو اس کا شوگر نہیں بڑھے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ایک چیز جو میں نے آپ سے پوچھا بھی ہے کہ نیچرل فروٹس کا کیا وہ ہے, اگر کوئی بندہ جو ہے نیچرل فروٹس کھا رہا ہے تو اس میں بھی تو شوگر ہوتا ہے, تو اس سے کوئی ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ شوگر کے اصل کے پھر وہ مختلف قسم ہے, ایک ہے گلوکوز, ایک ہے گیلیکٹوز, ایک ہے فرکٹوز, پھر مینوز, بہت سارے قسم ہیں نا. ٹھیک ہے. تو سیل کے اوپر یہ ایک فیوکوز ہے. تو یہ سیل کے اوپر جب ایک سیل بہت کمزور ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ مرنے کے قریب پہنچتا ہے نا, تو اس کے اوپر یہ فیوکوز کے مطلب یہ فیوکوز والا شوگر ہے نا اس کے مطلب تعداد بڑھتی ہے. تب سیلز کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر تو فیوکوز ہے, تو اس کا جینیٹک ڈیٹا جس سیل کا جو ہے وہ خراب ہو گئے, تو پھر وہ جو امیون سیلز ہوتے ہیں اس سیل کو کھا جاتے ہیں. لیکن یہ جو گیلیکٹوز ہے, اور یہ گیلیکٹوز کا مطلب ہے کہ سیلز کے اندر جو ہے کڑوے جو کیمیکلز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. گیلیکٹوز سب سے مطلب وہ پھیکا قسم کا شوگر ہے, فرکٹوز سب سے میٹھا ہے, اور پھر گلوکوز ہے. تو پھر فرکٹوز کا اپنا مطلب فروٹس زیادہ تر مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرکٹوز جو ہے یہ مطلب فرکٹوز سیرپ تھی نہ لیں, تو فرکٹوز کا وہ جو ہے یہ مطلب فرکٹوز سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے شوگر کا. آپ جو بھی مطلب پھر اگر شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں فروٹس میں لینا چاہتا ہوں تو وہ فروٹس بھی لیں, لیکن ایک خاص مقدار میں. اگر میں بہت زیادہ ایک چیز کھاؤں گا اور دن میں ایک خاص مقدار سے زیادہ کھاؤں گا تو پھر اس کا ہر قسم کا خوراک جو ہے وہ پھر وہ شوگر کی طرف اس کا شوگر جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا. لیکن اگر میں کم مقدار میں کھاؤں, فروٹس کھاؤں, چینی کھاؤں, جو بھی اگر میں کم مقدار میں کھاؤں
تو اس سے پھر میرا خیال نہیں کہ اس سے شوگر جو ہے وہ بڑھتا ہے. جو کیا اسے کہتے ہیں کوانٹٹی میٹرز، کوانٹٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس چیز میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، شوگر کے حوالے سے بھی بات ہوگی، جینیاتی مشاورتی جو آپ کا سینٹر ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی. جاتے جاتے ہمارے آڈینس کو کائنڈلی بتا دیں کہ آپ سے لوگ کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ آپ کا علاج دوسرے جس طرح کیموتھراپی کینسر میں ہو جاتا ہے یا شوگر کے جس طرح کے دوسرے علاج ہو رہے ہیں، ان سے آپ کا علاج کس طرح بہتر ہے؟ اس میں ہم مریض کو پوری طرح تعلیم دیتے ہیں کہ ہر یہ جو 48 ریسپٹرز ہیں اس سب ریسپٹرز کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ وہ تعلیم دیتے ہیں. تو اگر ایک مریض کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اتنے مقدار میں کھانی ہے اور یہ ہوا میرے لیے کتنی ضروری ہے، کس قسم کی روشنی ہے، کس طرح مجھے سوچنا ہے، کس طرح دیکھنا ہے، اور یہ ساری چیزیں مطلب پھر خوراک کے جو پیریڈس ہیں کہ میں ایک صبح میں نے کھایا تو پھر کتنے گھنٹے بعد میں نے کھانا ہے، پھر 6-7-8 گھنٹے کا جو وقفہ رکھنا ہے. کاؤنسلنگ کی ساری جو ہے اس کے مطلب کافی مطلب اس میں کافی مطلب ڈفرینٹ ٹائپس کے ایکسپلینیشنس ہیں جو پھر ہم مریض کو دیتے ہیں. تو اس سے پھر یہ مطلب ان کی باتوں کو اگر میں سم اپ کروں تو پورا جو ایک پیشنٹ ہے اس کا جو لائف سٹائل ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اور ایک چیز اور جو میں مثال کے طور پر ایک کیا کہتے ہیں، میں مثال ایک دے دوں. جی ایسے اب یہ کہ وائٹامن ڈی ہے تو پھر وائٹامن ڈی کس طرح بنتا ہے. ایک تو سورج میں بیٹھنے سے وائٹامن ڈی بنتا ہے، پھر اگر ایک شخص سورج میں نہیں بیٹھتا تو کس طرح اس کا وائٹامن ڈی بڑھے گا. تو اس طرح وائٹامن اے ہے تو یہ وائٹامن اے کا مطلب یہ کیسے، مطلب اس کا نظر سے کیا تعلق ہے، اور پھر ہم کس طرح دیکھتے ہیں تو اس سے کس طرح وائٹامن اے کی مقدار جو ہے وہ بڑھتی ہے کم ہوتی ہے، اور اس کا پھر شوگر سے مطلب کیا لینا دینا ہے. اس طرح وائٹامن ڈی کا تو یہ تھائرائڈ ہارمونس ہے، تو تھائرائڈ ہارمونس کس طرح بڑھتے ہیں، کس طرح کم ہوتے ہیں، اور تھائرائڈ ہارمونس کا مائٹوکانڈریا پاور ہاؤس کے ساتھ یا پھر شوگر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا پروسیجر ہے جو تو آپ یہ فالو بہت کرتے سارے ہیں. اس طرح 48 مطلب یہ ریسپٹرز ہیں اور یہ 48 ان کے لائگنڈس ہیں. تو پھر ان سارے ریسپٹرز کے بارے میں ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے آپ کی بڑھ گئی ہے، یا ایچ ڈی ایل ہے، ایل ڈی ایل ہے، تو یہ کیوں بڑھ گئی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. تو پھر اگر پیشنٹس کو پتہ ہوتا ہے تو پھر وہ آرام سے وہ اپنا شوگر جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. کنٹرول کر سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے بتا دیں کہ آپ کا جین کیور سینٹر کہاں پہ واقع ہے اور کس طرح لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جین کیور سینٹر جو ہے یہ پھر وہاں پہ یہ جو ایم ایچ ہاسپٹل ہے اس کے سامنے میرا کلینک ہے. تو آپ لوگ فون پہ ہم نیچے لنک ڈسکرپشن میں ان کا لنک بھی ہم لوگ ڈال دیں گے اور نمبر بھی ڈال دیں گے، اور اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ان کی بات کو اگر میں سم اپ کروں تو اینڈ میں صرف میں اتنا کرنا چاہوں گی کہ جو ہے وہ کوانٹٹی بہت میٹر کرتی ہے. آپ جو مرضی کھائیں لیکن آپ کس مقدار میں کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، وہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. وی ریئلی ہوپ کہ آپ کو ہمارا آج کے سیشن پسند آیا ہوگا. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.